बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं चौथा सुतून, मैं हूं जवाद फैज़ी। नाज़रीन, मुआशरे में जितनी शिद्दतें हैं, हिद्दतें हैं, जितनी गर्मा गर्मी है, और हद ये है कि हम किसी की शक्ल देख के अगर पसंद नहीं आती तो उसे कहते हैं बंदा ठीक नहीं होना, लिहाजा हम ख़ुद से बदगुमानियों का शिकार हो जाते हैं। उस पे तड़का ये कि हमें बर्दाश्त करना नहीं आ रहा, लिख के लगाया हुआ इन्नल्लाह मअस साबिरीन। लेकिन हम ये देखते हैं कि अगर कोई साजिश के तहत ऐसी कोई चीज़ फैला दी जाती है, बता दी जाती है, तो तहकीक करने की बजाय, कानून का रास्ता इख्तियार करने की बजाय हम कानून अपने हाथ में ले लेते हैं। और यही हुआ जड़ावाला के अंदर। अफसोसनाक, इंतहाई अफसोसनाक। हमें कहा गया दरख्त न काटो, किसी के झूठे खुदा को भी बुरा मत कहो, लेकिन ये क्या अलमिया है कि एक तरफ हम स्वीडन के ख़िलाफ़ एहतजाज करते हैं तो दूसरी जानब यहाँ अगर किसी ने बेपरखी उड़ा दी है या अगर जेन्युइन भी है तो कानून का रास्ता मौजूद है। ये कैसे ख़त्म होगा? इसके साथ साथ हमारी सियासत भी इतनी परागंदा हो गई, आलूदा हो गई, वो फड़ला डिप्टी, ये कर दे वो कर दे, ये सारा कुछ हमने देखा। तर्ज़ तखातुब, तर्ज़ तकल्लुम, आप जनाब ख़त्म हो गया, तुम पे आ गई, यू का मतलब तुम ही तो हो, हमने ये कर लिया, आप जनाब किधर चला गया? ये कैसे? मिंबर व महराब से तो ये होना चाहिए, फश्योर होना चाहिए। उनको तो डायरेक्ट समझ आती है, तर्जमे की ज़रूरत भी नहीं है हज़रत साहब को। लेकिन वो कौन सी सकाफ़त है जो हमारे यहाँ नहीं है? तहज़ीब। हमने देखा कि जहाँ जहाँ चले जाएं वहाँ आप जनाब साईं, हाथ जोड़ना, झुक के मिलना, बड़ों की इज़्ज़त, छोटों पे शफ़क़त। हमें कहा भी गया कि जो नहीं करता बड़े की इज़्ज़त और छोटे पे शफ़क़त वो हम में से नहीं है, फ़लैसा मिन्ना। हम कर ही नहीं रहे, हम अमल ही नहीं करते। निगरान हुकूमत बनी और बहुत ज़्यादा ज़िम्मेदारी है कांधों पे वज़ीर आज़म के भी और निगरान वफाकी काबीना पे। आज पहला काबीना का इजलास हुआ, उसमें ये कहा गया कि जहाँ PTV पे तजवीद कुरान पाक के प्रोग्राम नशर किए जाएंगे, वहाँ ये भी कहा गया कि अक़लियतों के उतने ही हकूक़ हैं जितने मेरे हैं, जितने आपके हैं। यहाँ ये है कि ग्लास वकरा करके रख देंगे हो। बाहर जाने के बड़े शौकीन हैं, वहाँ तो आज तक किसी ने ये नहीं किया। हमें एक दूसरे से प्यार मोहब्बत से रहना होगा। सकाफ़त के ज़रिए, तहज़ीब के ज़रिए, उसके मीडियम कुछ भी हो सकते हैं। वो फ़िल्म भी हो सकती है, वो ड्रामा भी हो सकता है, वो शायरी भी है, वो अदब है, वो गैर निसाबी सरगर्मियाँ हैं। नए टैलेंट की ज़रूरत है हमें हर महाज पे, हर मैदान में। उसके लिए क्या करना चाहिए? कल वफाकी काबीना ने हलफ उठाया और आज काबीना के इजलास के बाद PTV न्यूज़ के लिए चौथा सुतून में हमने ज़हमत दी है निगरान वफाकी बराए सकाफ़त व कौमी वर्सा, किसी तारफ़ के मोहताज नहीं, जनाब जमाल शाह। बहुत शुक्रिया जमाल भाई, शुक्रिया जनाब। कहाँ से सिरा पकड़ा जाए कि तबस्सुम भी हो, मुस्कुराहट भी हो? आप तो माशाल्लाह 74 या 5 या 6 से PTV से वाबस्ता भी जी है। जी बिल्कुल। और कैसा लगता है वैसे PTV आके? चलें यहाँ से शुरू कर लेते हैं। जवाब PTV ने मुझे इंट्रोड्यूस किया 75 जब क्वेटा टेलीविज़न इस्टेब्लिश हुआ था। उस वक्त जब हम PTV के गेट के करीब आते थे तो दिल की धड़कनें तेज़ हो जाती थी। ज़ाहिर यंग भी थे, लेकिन ये एहसास था कि PTV के अंदर बड़े अलामे बैठे हुए हैं। हाँ, और वो बड़े ठीक ठाक लोग थे, बड़े ज़बरदस्त लोग थे। तो दिल घबराता था कि एक्सपोज ना हो जाए हम, मतलब बिल्कुल ही शैलो किस्म के लोग हैं, अनाड़ी हैं, बेपनाह मतलब गैप्स थी, कमियां थी। फिर एक वक्त ऐसे आया जब आज जब मेंटर होते हैं तो वही PTV ऐसे लगता है जैसे मैं अलामा हूँ। इसमें कोई शक भी नहीं है। तो लेकिन ये है कि PTV की वजह से ही हम सामने आए हैं, PTV ने ग्रूमिंग की है। मैं तो PTV को अपना फाउंडर समझता हूँ और PTV से मेरी एसोसिएशन जो है बड़ी स्ट्रांग है। मैं बड़ा बायस्ड हूँ PTV की तरफ। मैं इस पे बिलीव नहीं करता हूँ कि जी कोई गोल्डन एज था PTV का, इसलिए कि उस ज़माने में भी बहुत ही बेकार किस्म की प्रोडक्शंस हुई हैं, लेकिन एक ही चैनल था और उस एक ही चैनल को देखने के लिए सब बेताब भी रहते थे, मजबूर भी थे कोई और ऑप्शन नहीं थी। तो बाज़ औक़ात ऐसे भी हुआ है कि बहुत ही आम किस्म के ड्रामे या दूसरे प्रोग्राम्स
بھی لوگوں کے ذہنوں میں نقش ہو جاتے تھے. یس. تو آج پی ٹی وی کو ظاہر ہے چیلنج بالکل کچھ اور درپیش ہے کہ بے شمار چینلز ہیں, لیکن میرا یہ خیال ہے کہ پی ٹی وی کا جو پوٹینشیل ہے, میں بلا مبالغہ یہ کہتا ہوں کہ یہ باقی جتنے بھی چینلز ہیں, مجھے تعداد نہیں معلوم, اگر وہ سارے مل کے پاگلوں کی طرح بھی یکجا ہو کے اکٹھے ہو کے پی ٹی وی کا مقابلہ کرنا چاہیں, اس پی ٹی وی کا جو فعال ہو, اس کی ڈائریکشن جو ہے وہ بالکل کلیئر ہو, میرا خیال ہے کہ کوئی نہیں کر سکے گا. دیکھیں نا جمال بھائی, مجھے تو اتنا پتہ ہے کہ لفظوں کی, حروف کی بھی حرمت ہوتی ہے, تلفظ ہے, ادائیگی ہے, بالکل. جو ہم نے سیکھا پی ٹی وی سے, وہی علاموں والی بات. جی ہاں. I'm sorry کہ اب بحیثیت مجموعی ہمیں ان الفاظ, ہر لفظ کی سپیس ہوتی ہے, ہر لفظ کا ویٹ ہوتا ہے, وہ لفظ آپ کو چھوڑتے نہیں ہیں. اچھا جی, آ جاتے ہیں. آج آپ نے پہلے اجلاس میں شرکت کی, کیا خد و خال ہے اس کے, کیا فیصلے ہیں, کیا کیا ہوا, اور جو آپ کی ٹیم ہے, آپ کے ساتھی ہیں یا آپ کے کپتان ہیں, تو ان کی اسپرٹ, ان کا حوصلہ کیسا ہے؟ میں ذرا پیچھے چلا جاتا ہوں. جب میں کل ایوان صدر میں مدعو تھا, میں سمجھا کہ میں گیسٹ ہوں. جب انٹر ہونے لگا تو مجھے پتا چلا کہ میں اچھا, آپ کو وہاں پتا چلا؟ تو اٹ واز اے سرپرائز فار می. میں چونکہ پرائم منسٹر انوار الحق صاحب کو جانتا ہوں, میرے چھوٹے بھائیوں جیسے ہیں. آج وہ خود بتا رہے تھے کہ مجھے یاد ہے کہ ابراہیم شاہ میرے ایک دوست تھے, ان کے گھر آپ گا رہے تھے, تو اس وقت میں 7 سال کا تھا. اچھا. میں نے کہا تم مطلب میں پھر ابھی سینئر سٹیزن ابھی تک نہیں بنا ہوں. میرا خیال ہے کہ انوار بہت ہی ویسے محسوس میں, یعنی کہ فیلنگ کیا تھی اس وقت آپ کی جب اچانک پتا چلا کہ میں بڑا خوش ہوا, اس لیے کہ مجھ سے بڑے لوگ آ کے کہتے ہیں ہم بچپن سے آپ کو دیکھتے آ رہے ہیں, تو مجھے ظاہر ہے خوشی ملتی ہے کہ میں اب تک ٹھیک ہوں. نہیں, جب وزیر بننے کی بات آئی تو پھر اس وقت کیا تھی کیفیت؟ مجھے یہ محسوس ہوا کہ ایک چیلنج ہے, لمیٹڈ وقت ہے, اور اس لمیٹڈ وقت میں آپ نے ڈیلیور کرنا ہے. مینڈیٹ بھی لمیٹڈ ہے, اس لیے کہ آپ کی کنفائنز ہیں, آپ کی لمیٹیشنز ہیں, وہ سب جانتے بوجھتے آپ جیسے ایک بہت ہی باریک لائن پہ گزر رہے ہوں, پل صراط کہہ لیں, تو بہت سنبھل کے چلنا ہوگا. کہیں کوئی میں تمام دوستوں سے جو مبارکباد دے رہے ہیں ان سے میں کہتا ہوں کہ خدا کے لیے دعا مانگو کہ میری عزت رہ جائے. آمین. تو لمیٹڈ ٹائم ہے, اور کوشش میرا خیال ہے ہم سب کی یہ ہوگی کہ ڈیلیور کریں. آپ نے پرائم منسٹر کا پوچھا, میں نے پرائم منسٹر کو, میری پہلے بھی بات چیت ہوئی ہے, ہی از اے برائٹ ینگ مین, ویری ویل ریڈ, ویری سبسٹینشل, گراسپ چیزوں پہ ان کا بڑا زبردست ہے, اور ویوز بڑے بیلنسڈ ہیں. مطلب ہی از اے ماڈرن مسلم, اور ماڈرن پشتون, اور ماڈرن پاکستانی, جو فرام بلوچستان آلسو, فرام بلوچستان آلسو, جو ظاہر ہے ایک بڑا چیلنج ہوتا ہے کہ آپ بلوچستان سے بھی ہوں, اور ماڈرن بھی ہوں, سبسٹینشل بھی ہوں, آپ یعنی پرتعش نہ ہو, غصے میں نہ ہو, ناراض نہ ہو. تو آئی فاؤنڈ ہم اے ویری بیلنسڈ مین. انہوں نے جو اپنا اسپیچ آج اوپننگ اسپیچ کی, دیٹ واز امیزنگ, کہ انہوں نے تھوڑے سے وقت میں انکمپس کیا بہت سارے ایشوز کو, فرام اکانومی ٹو نیشنل انٹیگریشن. جیسے آپ نے پہلے ذکر کیا کہ ایک چیز پہ, مذہب پہ بھی, اور رسپانسبلٹی پہ بھی, لیڈرشپ پہ بھی, کہ ہم کس لیے آئے ہیں, اینڈ واٹ از ایکسپیکٹڈ آف اس. وہ بھی بہت کلیئر تھا کہ ہم تھوڑے وقت کے لیے آئیں اور ہمیں اپنی عزت بچانی ہے. تو آئی تھنک دیٹ واز اے ویری گڈ میسج, ویری افیکٹو. اور خوش قسمتی سے جو لوگ ان کو ملے ہیں میرے علاوہ, مجھے چھوڑ کے سارے بڑے مطلب ٹھیک ٹھاک لوگ ہیں, سبسٹینشیل پیپل. مالی حوالے سے کہہ رہے ہیں یا کچھ تو مالی حوالے سے بھی ٹھیک ٹھاک ہیں, ادروائز مطلب بڑے سنجیدہ لوگ ہیں, سیریس لوگ ہیں, ویل میننگ. میرا خیال ہے کہ دل ڈیلیور, وہ اسی کنفائنڈ مینڈیٹ میں رہتے ہوئے. دعا گو بھی ہے. میری دعا ہے
اور میرا خیال ہے کہ آئی ایم کانفیڈنٹ کہ انشاءاللہ یہ جڑا والا ایشو پہ بھی آج بات ہوئی بالکل اور ہوئی جی، اس پہ بالکل بڑی ہوئی۔ سنجیدگی سے ہوئی. بہت سنجیدگی سے، اور یہ ریئلائز کیا گیا کہ کچھ ماضی کے جو ڈیسیجنز تھے ان انفارمڈ اور سیلفش ڈیسیجنز، وہ ڈیسیجنز جو آؤٹ آف فیئر کیے گئے، انسیکیور ڈیسیجنز، انہوں نے ہمیں یہاں تک پہنچایا. اب اسلام جو ہے وہ ایک ایسا دین ہے جس میں برداشت بہت زیادہ ہے، جس میں بیوٹی بہت ہے، جو اٹس فل آف جمالیات، فل آف آرٹ، اسٹیٹک، اوور آل بڑا. دیکھیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا میسج کے میسیجز جو ہیں ان کا اگر آپ احاطہ کریں تو فوکس جو ہے وہ بیلنس پہ ہے. اب بیلنس، میں چونکہ آرٹسٹ ہوں تو ہمارے آرٹ میں چاہے ویژول آرٹس ہو یا پرفارمنگ آرٹس ہو، پینٹنگ ہو، اسکلپچر ہو، ڈانس ہو، میوزک وغیرہ، ایلیمنٹس اینڈ پرنسپلز بنیادی، ان میں سب سے جو امپورٹنٹ پرنسپل ہے دیٹ از بیلنس. اس لیے کہ اگر بیلنس آپ کسی آرکیٹیکچرل ڈیزائن سے نکال دیں تو عمارت گر جائے گی. بیلنس آپ میوزیکل کمپوزیشن سے نکالیں تو وہ کاکوفونی لگے گی، شور لگے گا. ڈانس سے نکالیں تو بے ہنگم حرکتیں لگے گی. تو جس مذہب کا اساس جو ہے وہ بیلنس پہ ہو، دیٹ مینس بیوٹی. اور اس بیوٹی کو انفارچونیٹلی لوگوں نے دکانیں سجا کے انتہائی خود غرضی میں رہتے ہوئے، خود غرضی کی لائف لیڈ کرتے ہوئے ایک ایسی شکل دی ہے کہ جس سے لوگ ڈرنے لگے ہیں. دیٹ از ویری انفارچونیٹ. میں نے دوستوں سے کہا، میرا یہ خیال تھا کہ یہ جو ڈسکارڈ ہے، ریلیجس ڈسکارڈ یا جو ریلیجس انریسٹ کہہ لیں، جو بھی ہے، اس کو ہم کاؤنٹر کر سکتے ہیں ایک ایسے ڈاکیومنٹ سے جو موسٹ اوتھینٹک ڈاکیومنٹ ہے دین میں، اسلام میں، اور وہ ہے رسول پاک کا آخری خطبہ. بے شک آخری خطبے میں دین کو، مذہب کو اتنے جامع طریقے سے، ہر اتنے چیز آسان واضح کر لفظوں دی. میں Exactly. سمجھایا ہے کہ ایک بالکل ایک کسان جو کم پڑھا لکھا ہو وہ بھی سمجھ جاتا ہے، ایک فلاسفر بھی سمجھ جاتا ہے، ایک علامہ بھی سمجھ جاتا ہے. اور اس میں آپ اسلام کی روح چھپی ہوئی ہے. اور اسی پتہ موقع پہ چلتا ہے کہ کہہ اسلام کتنا ریولوشنری مذہب ہے. دیا صاحب اس موقع پہ کہہ دیا کہ Equality. الیوم اکملت لکم دینکم، Absolute. دین مکمل کر دیا، واتممت علیکم Absolutely. نعمتی، اور جی نعمتیں جی. تمام کر دی گئیں. جی ہاں. اس کے بعد تو اس راستے سے ہٹنا تو بنتا ہی نہیں ہے کسی اور بھی وہ لیول. گائیڈ لائن ہے کہ آپ کس طرح بیلنس زندگی گزار سکتے ہیں، بیلنسڈ. تو میں نے ریکویسٹ کی کہ ہمارے تمام دفاتر میں، پی ٹی وی پہ، تمام چینلز پہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے آخری خطبے کی پرچار جو ہے وہ بہت ضروری ہے. روز اس کو ڈسکس کیا جائے. بے شمار ایسپیکٹس ہیں. تو وہ ایک ایسا ڈاکیومنٹ ہے کہ جس کو کوئی بھی فقہ جو ہے وہ چیلنج ہی نہیں کر سکتا. تو یہ وہ تلوار کہہ لیں یا ڈور کہہ لیں کہ جو سب کو اکٹھا بھی کر سکتا ہے اور سب کو اپنی اپنی کمزوریوں سے یا خوف سے نکال بھی سکتا ہے اور ایک قوم بھی بنا سکتا ہے، اور جو دین کی اصل شکل ہے، جو خوبصورت ترین شکل ہے، وہ سامنے آ سکتی ہے. آپ ماشاءاللہ دین آخری خطبے کی بات کر رہے ہیں، لیکن مجھے یہ بتائیے، میں فرینکلی ایک سوال ہے اور میں ہمیشہ کرتا ہوں، آپ سے تو خاص طور پہ ہمیشہ ہی کرتا ہوں، پھر سے یہ ناظرین کے لیے، یہ آپ کا شعبہ ڈرامہ، اداکاری، گلوکاری، فنکاری، ویسے تو بندہ ہی آج کل فنکار ہے، لیکن یہ جو آپ کا شعبہ، اس میں ہم وہ کیوں لے جاتے ہیں کہ یار یہ پتہ نہیں، وہی جڑی ہم پہلے بات کر رہے تھے کہ جو بھی آئے گا وہ کتنا اچھا کیوں نہ ہو، اخلاقاً بھی اچھا ہو، وہ اس کا بے شک ذاتی مسئلہ ہے، لیکن وہ صلاحات کا بھی پابند ہے، لیکن چونکہ آپ ایکٹر ہیں تو وہ چھاپ کچھ اور لگا لی جائے گی. یہ کیا ہے اور کیوں ہے؟ جواد، اگر اس معاشرے میں، ہمارا معاشرہ اس لیول تک پہنچ گیا کہ جب کسی نے آپ کو کوئی گالی دینی ہو یا بے عزت کرنا ہو، وہ بے دھڑک آپ کو کہے گا کہ میراثی، بھان. یعنی میراث کوئی معمولی چیز تو نہیں ہے. اگر آپ کسٹوڈین ہو، لیکن دوسری طرف یہ بھی ہے کہ اگر اختلافی نوٹ کرنا تو مولوی بھی کہہ دیتے ہیں، یہ دونوں پرانے وقتوں کی باتیں. اب وہ مولوی کہتے ہوئے ڈرتے ہیں، لیکن پرانے وقتوں میں کہتے تھے. تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ معاشرے کو اس پستی تک یہ لے آئے ہیں کہ جو انتہائی
امپورٹنٹ چیزیں ہیں، ہماری جو اساس ہے، ان کو یہ ڈیمین کر رہے ہیں. اور کون کر رہے ہیں؟ جو انتہائی بدنما، بد شکل، بد تہذیب لوگ ہیں، انتہائی گرے ہوئے لوگ، جن کو پھر معاشرہ اشرافیہ کے نام سے جانتا ہے. تو وہ اشرافیہ جو ہے جس کے پلے کچھ بھی نہیں ہے، پروبیبلی ان کے اجداد کو بھی انگریز نے بنایا ہوگا، خواہ کی جاگیریں دی ہوگی، وہ لوگ میراثیوں کو گالی، مطلب میراث کو گالی سمجھ کے میراثی کہتے ہیں اپنے اپوننٹ کو یا کسی کو بھی. میرے نزدیک تو میراثی ایک بہت معتبر رتبہ ہے. آئی وش میں میراثی ہوتا. میں تو بڑا خوش ہوتا کہ میں کسٹوڈین ہوں ایک ہیریٹیج کا. ہم پاکستانی جو ہیں وہ وی شوڈ بی ویری پراؤڈ کہ ہم ایک ایسے ہیریٹیج کے کسٹوڈین ہیں جو 9,500 سال قدیم ہے، پرانا ہے. اور ہمارے انڈیجنس کلچرل نیریٹو میں اتنا کچھ ہے، اتنا خزانہ ہے کہ آپ اگر اس کو سمجھنے کی کوشش کریں، اس کو آگے بڑھانے کی کوشش کریں، امپلیمنٹ کرنے کی کوشش کریں، تو آپ کا یہ ملک گلزار بن جائے. وہ رحمان بابا ہمارے بڑے زبردست شاعر پشتو کے کہتے ہیں کہ کرد گل اکڑا چسی مد گلزار سی، کہ پھول اگاؤ تاکہ تمہاری زمین گلزار بن جائے. اغزی مکر اب افشو کی بدی خار سی، کانٹے مت بو، مت اگاؤ، وہ تمہارے اپنے پیروں کے خار بنیں گے، چبیں گے. تو اس ملک میں تو سیلف امپوز ڈیسیجن میکرز نے کانٹے ہی کانٹے اگائے ہیں نا. تو رنج کی گفتگو وہی آپ نے پہلے پریامبل میں کہا، اسی لیے ہم آپ سے تم اور تم سے تو پہ آئے ہوئے ہیں. یس، اس سے پہلے کہ اگلی بات بریک لے لیتے ہیں، بعد واپس آ کے آپ کی منسٹری کے حوالے سے بہت سارے سوالات ہیں جو کرنے ہیں. ناظرین یہاں ایک چھوٹا سا بریک ہے، بریک کے بعد واپس آتے ہیں. اسٹے ود اس. پروگرام راہ ہدایت میں ہم اس بار کوشش کر رہے ہیں کہ بات کریں خواتین کے مسائل پر. وہ سوال جو میری بہنوں کے، میری ماؤں کے ذہنوں میں اٹھتے ہیں اور وہ چاہتی ہیں کہ ان کا حل معلوم ہو سکے، ان کا جواب مل سکے قرآن اور سنت کی روشنی میں. ہم نے مدعو کیا ہے اپنے ان تمام خصوصی پروگرامز میں اسلامک اسکالرز کو جو خواتین ہیں، اور وہ دیں گی آپ کے سوالات کے جوابات. جب بھی تمہیں وراثت تقسیم کرنی ہو تو لڑکی کے 2 حصوں کے برابر لڑکے کا 1 حصہ ہے. میرج از این انسٹیٹیوشن، اس کو تو پوری دنیا اب اس کی اہمیت کو سمجھ رہی ہے. ڈرامے بالکل بامقصد ہونے چاہیے، ایسے ہونے چاہیے کہ جس سے کچھ بچیاں سیکھیں. ہمارا ایمان کمپلیٹ نہیں ہوتا جب تک عورت کے ساتھ اچھا سلوک اور ذمہ داری پوری نہ کرو. تو اگر مہر وقت نکاح مقرر کیا گیا ہے تو آدھا دیا جائے. ویلکم بیک ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں چوتھا ستون. میں ہوں جواد فیضی اور میرے مہمان خاص ہیں نگران وفاقی وزیر برائے ثقافت و قومی ورثہ جناب سید جمال شاہ. شاہ جی، کچھ آپ کی منسٹری کی بات بھی ہو جائے. کیا کیا اہداف ہیں آپ کے سامنے، کیا پالیسی ہے، اور کس طرح گندھارا آرٹ ہے، سیاحت و ثقافت کے عظیم تر مراکز ہیں. اور میں ہمیشہ یہ کہتا ہوں کہ میرے پاس بڑے وہ آئے ماہرین سیاحت کے، ثقافت کے، تو انہوں نے کہا کہ جی جس ملک میں 1 ایس ہو وہ یہاں سے وہاں نکل جاتا ہے. ہمارے پاس 3 ایس ہیں. 3 ایس سسٹر نہیں، 3 ایس سنو، سی، سینڈ. ہم نہیں آگے جا سکے. آپ کے پاس آپ نے پہلے فرمایا بریک سے پہلے کہ وقت محدود ہے، لیکن کم وقت میں سخت مقابلہ ہے. کیا 1 2 3 کیا ہیں آپ کے اہداف؟ اہداف تو ظاہر ہے سلسلہ یہ کہ میں نے پہلے کہا کہ انڈیجنس کلچرل نیریٹو جو ہے ہمارا بہت رچ ہے. خوش قسمتی میری یہ ہے کہ پچھلے رجیم میں
جب میں ڈی جی پی NCA تھا تو ہم نے پاکستان کی پہلی کلچرل پالیسی جو ہے وہ اپروو کروائی تھی، نواز شریف نے کی تھی. اس پہ کام ہوا تھا، بہت سارے لوگوں نے اسٹیک ہولڈر سے ہم نے بات چیت کی تھی، اور بڑی جامع کلچرل پالیسی ہے جو بیس کرتی ہے ہمارے ایک انتہائی انویبل کلچرل ہیریٹیج پہ جو 9,500 سال پرانا ہے، جس میں بے انتہا خوبصورتیاں ہیں. آپ کو کانفلکٹ ریزولوشن کے میکانزمز بھی ملیں گے، آپ کو ایک ایسی انڈرسٹینڈنگ بھی یا سمجھ بوجھ بھی آپ کے اندر انسٹل کرتی ہے وہ کلچر پالیسی، انڈیجن کلچر نیریٹو، کہ آپ بہت رسپیکٹفل ہوتے ہیں اپنے سراؤنڈنگ کے بارے میں، چاہے وہ نیچرل انوائرمنٹ ہو یا بلٹ انوائرمنٹ ہو. آپ ڈائیورسٹی کو بہت زیادہ اپریشیٹ کرنے کے قابل ہوتے ہیں، آپ ٹالرنٹ بہت ہوتے ہیں، آپ انسٹیڈ آف بینگ سیلفش آپ جنرس ہوتے ہیں، سخی ہوتے ہیں، کنجوسی چھوڑ دیتے ہیں. تو اس طرح کی چیزیں جس کلچرل نیریٹو میں، انڈیجنس کلچر نیریٹو میں موجود ہیں، اس سے استفادہ حاصل نہ کرنا میرا خیال ہے کہ بہت بدقسمتی کی بات ہے. اب انفارچونیٹلی یہ منسٹری آپ اگر حکومتوں میں دیکھیں ڈے 1 سے، تو یہ وہ کمی منسٹری ہے جو بہت ہی ان کی نظر میں عام طور پہ بڑی محدود، یعنی ناٹ فرسٹ چوائس، فرسٹ ٹیکا نہیں ہے، یہ نہیں وہ. لیکن اس کی اہمیت جو ہے میرا خیال ہے کہ وہ کسی بھی منسٹری سے کم نہیں ہے، نہ زیادہ ہے. تو یہ تو وہ منسٹری ہے کہ جو آپ کی اس صلاحیت کو ابھار سکتی ہے. یعنی آرٹ اور کلچر جو ہے اس میں یہ خاصیت ہے، یہ کیپیبلٹی یا کیپیسٹی ہے کہ وہ فرد کو اپنے گرد و پیش کے ساتھ بہت انٹیمیٹ جوڑ دیتی ہے، رشتے میں جوڑتی ہے. وہ ایک ایسا رشتہ ہوتا ہے کہ ایک طرف وہ کریٹیو ہوتا ہے، دوسری طرف کرٹیکل. therefore وہ اس قابل بنا دیتا ہے کہ آپ انٹیمیٹلی انفارم ہوتے ہوئے، گیج کرتے ہوئے آگاہی کے منازل طے کرتے جائیں. آپ آگاہ ہوتے ہیں تو بے خوف ہو جاتے ہیں، دلیر ہو جاتے ہیں، دلیر ہو جاتے ہیں تو آپ بدترین بلا کی شکل میں کی شکل کو دیکھتے ہوئے اس کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے کہہ سکتے ہیں کہ آپ بلا ہو. ایونچولی وہ آپ کو انفارم ڈیسیجن میکر بنا دیتا ہے، کنٹریبیوٹر بنا دیتا ہے، پیراسائٹ نہیں. تو اس منسٹری کا یہ کام ہے جو نیشنل کوہیژن کے لیے بہت زبردست کام کر سکتی ہے، جو اکانومی کو بھی انرجائز کر سکتی ہے، جو آپ کے ایجوکیشن کو بہت زیادہ کمپلیمنٹ کر سکتی ہے. یعنی میں آرٹ اور کلچر کی بات کر رہا ہوں، صرف اس لیے نہیں کہ میں آرٹسٹ ہوں، لیکن یہ میرا یقین ہے کہ یہ وہ فیلڈ ہے. ویسے تو اگر آپ ایک کریٹیویٹی کے ساتھ زندہ رہیں تو چاہے آپ مالی ہوں، موچی ہوں، جو بھی کچھ ہو، ہر وہ بینگ، ہر وہ شخص جو اس بات میں انٹرسٹڈ ہو کہ وہ اپنے گرد و پیش کو بہتر سے بہتر رہنے کے قابل جگہ بنائیں، تو وہ آرٹسٹ ہی ہوگا. ضروری نہیں ہے کہ آپ کمرے میں بند ہو کے کینوس پہ پینٹ کریں یا ڈانس کریں یا میوزک کریں. ہر شخص آرٹسٹ ہے، اس لیے کہ آپ نے زندگی کو استھیٹک بنانا ہے، ایسی زندگی بنانا ہے کہ جس میں کوہیژن ہو، جس میں برابری ہو، جس میں محبت ہو، پیار ہو. تو اس منسٹری کے اہداف یہ ہیں نٹشل. پھر ہمارے ادارے ہیں جیسے PNCA، جیسے لوک ورثہ، جیسے پاکستان اکیڈمی آف لیٹرز وغیرہ وغیرہ، بہت سارے جن کے اپنے اہداف ہیں اور وہ بڑے زبردست اہداف ہیں. تو اگر ہم یہ کر سکے کہ وہ ان کے جو اہداف ہیں وہ پوری نیک نیتی کے ساتھ ان کے ساتھ انصاف کر سکیں اور وہ اس میں لمیٹڈ ٹائم میں ہم وہ پورے کر سکیں اور ذرا اپ گریڈڈ انداز سے کر سکیں، تو میرا خیال ہے کہ وی ہیو اچیوڈ آور گول. اب ظاہر ہے ہم بہت تھوڑے وقت کے لیے آئے، مینڈیٹ بھی بڑا کنفائنڈ ہے، چھوٹا ہے، تو اس میں رہتے ہوئے اگر ہم کچھ کر لیں تو یہ بہت بڑی اچیومنٹ ہوگی. ویسے کتنے عرصے کے لیے آئے آپ؟ مجھے کوئی اندازہ نہیں، میں تو کہتا ہوں کہ 3 ماہ میں ہو جانے چاہیے الیکشنز. بڑی نیک نامی ہوگی اس حکومت کی بھی اگر یہ ہو جائے. لیکن یہ کہ وہ حلقہ بندیاں ہیں، الیکشن کمیشن ہے، ظاہر ہے امپیڈمنٹس ہیں، مسائل بڑے ریئل قسم کے ایشوز ہیں. مرتضیٰ سولنگی صاحب کو سنا تھا تو کہ چیف الیکشن کمیشنر سے ملاقات میری ہوئی ہے، تو یہ وہ جب کہیں گے ہم تیار ہیں. جی ہاں، بالکل بالکل بالکل، اس میں کوئی شک نہیں. تو
میں پتہ نہیں کیا کہہ رہا تھا، میں بھول گیا. وہی میں نے پوچھا کہ کتنے عرصے کے لیے، تو آپ نے کہا جتنا بھی عرصہ ہے ہماری جی ہاں. کوشش یہ ہے کہ میں مطلب ہاں مجھے یاد آئی کہ کل کوئی میں دیکھ رہا تھا، کوئی پروگرام تھا ٹی وی کا یا کوئی ویلاگ تھا کسی کا، منصور، وہ کیا نام ہے، منصور علی خان. ہاں. وہ کہتے ہیں کہ جی فلانے جو ہے وہ مطلب منتخب ہوئے ہیں، سولنگی کی بات کر رہے تھے کہ وہ عمران خان کے بہت خلاف رہے ہیں، یہ وہ پھر جمال شاہ کا نام آیا تو وہ بھی عمران. میں نے کہا یار خدا کے بندے، میری کوالیفیکیشن یہ رہ گئی ہے کہ میں عمران خان کے خلاف ہوں. بالکل ایسا نہیں ہے، میں نے تو عمران خان کی بڑی مدد کی ہے جب وہ کچھ نہیں تھا. نہیں، شوکت خانم کے حوالے سے، شوکت خانم کے حوالے سے میں نے بہت مدد کی. میں نے 8 آکشنز اس کے لیے آرگنائز کیے صرف لاہور میں. اس زمانے میں 93 کی بات ہے کہ 94 کی. ایک رات میں 2.5 کروڑ سے اوپر روپے جمع کر کے دیے. اسی طرح کراچی میں، پھر اسلام آباد میں. میں نے کہا میں تو اس کو سپورٹ کرتا تھا. اگر وہ بھنڈ مار رہا ہے، غلطیاں کر رہا ہے، تو میں کیوں نہ کرٹیکل بنوں. فور دیٹ میٹر جو بھی کرے گا، یہ میری رسپانسبلٹی ایز اے رسپانسبل سٹیزن کہ میں آئیڈینٹیفائی کروں کہ یہ غلط ہے. تو اچھا ویسے ایک بات ہے جمال بھائی، جی آپ نے کیا، بہت سارے لوگوں نے کیا، امیدیں بھی باندھی، بہت سارے جو ہے وہ خواب بھی سجائے. یہ جو جس طرح پولرائزیشن ہوئی ہے، جس طرح آمنے سامنے کھڑا کر دیا گیا، جس طرح 9 مئی کا واقعہ، میں اپنے شہداء کی عزت و ناموس پہ کوئی کمپرومائز نہیں کر بالکل سکتا. بالکل. یہ جب ہو گیا تو وہ جو پچھلی معاونت تھی آپ کی، اس پہ دل کڑتا تو ہوگا نا کہ بالکل. میرا خیال ہے کہ وہ بہت بڑا کرائم تھا وہ معاونت. میں نے تو ایک گڈ ول میں کی معاونت، وہ تو ٹھیک ہے ایک اچھے کاز کے لیے کی، لیکن دوسروں نے جو معاونت ان کی اور ان کو اس جگہ پہ لا کے بٹھایا اور صادق امین بنایا، وہ میرا خیال ہے اس ملک کے سب سے بڑے کرمنلز ہیں. اس لیے کہ ایک انتہائی ارسپانسبل سٹیزن کو آپ نے وہ رتبہ دیا کہ جو پاکستان کی بھاگ دوڑ جو ہے وہ ان کے ہاتھوں میں تھی. انہوں نے جو سب سے زیادہ ظلم کیا وہ اپنے کیڈر کے ساتھ کیا، اپنے فالوورز کے ساتھ کیا، کہ وہ بجائے اس کے کہ ان کو گروم کرتے، ان کے اخلاق کو بلند کرتے، ان کو انفارمڈ سٹیزن بناتے، انتہائی عامیانہ قسم کی فضولیات میں ان کو لگا دیا، جو اپنے ڈیفنس کے لیے کہ اگر مجھے کوئی کچھ کہے تو آپ فلانے کی یہ کر دیں. تو جب ایک جو اپنے آپ کو لیڈر کہتا ہے وہ اپنے ہی کارکنوں کو اس قابل نہ سمجھتا ہو کہ کل انہوں نے بڑے بڑے کام کرنے ہیں، تو میرا خیال ہے کہ وہ انتہائی سیلفش لیڈر ہوگا، وہ لیڈر ہے ہی نہیں. اچھا جی، آگے الیکشن میں آپ کے دور میں ہی آپ اسی لیے آئے ہیں کہ صاف شفاف منصفانہ الیکشن کروائیں. الیکشن میں ہم نے ہمیشہ دیکھا کہ آوے ہی آوے، جاوے ہی جاوے، نعرے، تقریریں، نیچا دکھاؤ، خود اوپر آ جاؤ. لیکن آپ کے اس دور میں ہم یہ دیکھ سکیں گے کہ مہذب طریقہ اپنایا جا سکے، ضابطہ اخلاق پہ پابندی ہو سکے، یا سارا کام الیکشن کمشنر پہ ڈال دینا؟ آئی وش کہ ہمارا مینڈیٹ یہ ہوتا کہ ہم الیکٹرل ریفارمز لا سکتے. تو میں سب سے پہلے پروپوز کرتا کہ جی آپ لمٹ طے کریں. وہ تو آلریڈی ہے، وہ لمٹ بھی کچھ زیادہ ہے، لیکن جو طے شدہ لمٹ اس پہ اسٹرکٹلی عمل کریں، کروائیں. زبان و بیان کا کیا کریں گے؟ جو جلسوں میں تقریریں ہوتی ہیں، میں مطلب عرض کرتا ہوں جی کہ پی ٹی وی جو ہے وہ کس مرض کی دوا ہے. پی ٹی وی ایک چینل 3 ماہ کے لیٹ کرے اور اس میں ساری پارٹیوں کو وقت دے، اور یہ جو بڑے بڑے جلسے ہیں، خواہ کا اسراف ہے، خواہ کی فضول خرچیاں ہیں اور متشدد زبان ہے، اس سے بچا جائے. پی ٹی وی پہ آ کے رسپانسبل طریقے سے اپنا مینڈیٹ پیش کریں، پیسے بھی بچائیں. ہر وہ شخص جو اپنے الیکٹرل کیا نام ہے کیمپین پہ 25 30 40 50 کروڑ خرچتا ہو، وہ خدا واسطے تو نہیں خرچتا ہے، وہ اس کی انویسٹمنٹ ہوتی ہے. اور وہ انویسٹر جو ہے جب کسی طرح سے الیکٹ ہو کے آتا ہے یا سلیکٹ ہو کے آتا ہے
تو وہ ایک شوکیس میں بیٹھ کے آتا ہے جس کی قیمت ہوتی ہے کہ میں برائے فروخت ہوں. وہ اس لیے نہیں آتا ہے کہ وہ مخلوق خدا کے لیے زبردست قسم کی لیجسلیشن لائے, اچھے اچھے قوانین بنائے. وہ صرف اس میں انٹرسٹڈ ہوتا ہے کہ اس کے 50 کروڑ 50 گنا زیادہ کیسے ہوں گے. تو یہ الیکٹرل المیہ ہے. ریفارم یہ بہت ضروری. دوسرا ریفارم میں یہ سجیسٹ کرتا کہ جی آپ, چونکہ ہماری آبادی 50% خواتین پہ مشتمل ہے یا شاید زیادہ, تو 50% سیٹس جو ہیں ہر پارٹی خواتین کے لیے مختص کرے جنرل الیکشن میں, بالکل ٹکٹس دیں. یوتھ ہمارا ایک بہت بڑا اثاثہ ہے, اوور 56% جو ہے 24 کروڑ آبادی کا, بہت ہی بڑا اثاثہ ہے, بہت بڑا ریسورس ہے. اس یوتھ کو اگر آپ گروم نہیں کریں گے, ڈسلیوژن چھوڑ دیں گے, تو یہ تو مانسٹرز بن جائیں گے. اس یوتھ کو آپ گروم کریں اور یوتھ کو بھی لائیں, رسپانسبل بنائیں, لیڈرشپ کے لیے تیار کریں. پرانے وقتوں میں جب ہم کالجز میں ہوتے تھے یا یونیورسٹی میں, تو تیار کی جا رہے ہوتے تھی تھے, اور ہم بڑی مطلب مہذب قسم کی سیاست کیا کرتے تھے, ایک دوسرے سے علمی بحثیں ہوتی تھی. ایگزیکٹلی. جو لوگ گروم ہو کے اس سے آئے بڑے, اگر آپ آج بھی سنیں بہت ساری پارٹیوں میں وہ لوگ ہیں, بالکل ہیں, آپ کو ایک مارکڈ ڈفرنس محسوس ہوگا کہ یار یہ تو بڑے سمجھدار لوگ ہیں. تو آپ کو سمجھدار لوگ تھے نہیں, مطلب اب بھی تھوڑے سے رہ گئے کہ سمجھدار لوگ ہیں ایز اپوز ٹو دا میجورٹی. تو میرا خیال ہے کہ پارلیمنٹ میں اس قسم کے لوگوں کو آنا چاہیے تاکہ وہ آپ کے معاشرے کو بہتر سے بہتر بنائے, خوبصورت بنائے, خود غرضی ختم ہو. یہ جو جڑاں والا وغیرہ کے واقعے ہیں, اگر لیجسلیشن زبردست ہوتی تو میرا نہیں خیال کہ یہ واقعات ہوتے. بالکل, یہ انتہائی تکلیف دہ واقعہ ہے کہ آپ ایک ایسی آبادی کو جو آپ کے ملک میں بہت کم ہے, آپ کو پتہ ہے کہ یہ مسکین ہے, اپنے آپ کو بچا نہیں سکتے ہیں, آپ ان پہ حملہ آور ہوتے ہیں. اس سے بڑی بےغیرتی کیا ہوگی؟ اچھا جی, ابھی آپ نے برادر منصور خان کا حوالہ بھی دیا, تو یہ جو تنقید ہے پی ٹی آئی کی جانب سے کہ جی دیکھیں جی سارے لوگ ایسے آ گئے, اس کو کیسے, اس کا کیا جواب ہے آپ کے پاس؟ میں نے تو پہلے کہا کہ جو لوگ آئے ہیں میرے نزدیک وہ بڑے سبسٹینشل لوگ ہیں, سیریس لوگ ہیں, سنجیدہ. وہ یہاں کوئی ہنسی مذاق یا جگت بازی کے لیے نہیں آئے ہیں. مجھے یقین ہے کہ بہت سارے ان میں ڈیلیور کریں گے, ریمیننگ ود ان دا کنفائنڈ مینڈیٹ ٹھیک کریں گے. تو جن لوگوں نے معاشرے کا بیڑا غرق کیا ہوا, ان کی تنقید بالکل بے معنی ہے. مجھے تو ان کی تنقید جو ہے اس سے کوئی بھی پریشانی نہیں ہوتی ہے. میں بلکہ خوش ہوتا ہوں کہ یہ لوگ جو ہے ایک صحیح بات پہ تنقید کر رہے ہیں. جمال شاہ صاحب, یہ بتائیے, ایک بہت بڑا ہمارا حصہ ہے بیرون ملک پاکستانیوں کا. ہم نے مدینہ بھی دیکھا, ہم نے لندن کی سڑکیں بھی دیکھیں. ان تک کیا میسج آپ دینا چاہیں گے کہ جب تک وہ گراؤنڈ ریالٹی سے واقف نہ ہوں تو وہ اپنا فتویٰ جو دے دیتے ہیں, یا میں بڑے دکھی اور جلے ہوئے دل کے ساتھ کہ اگر اس قسم کی ویڈیوز وائرل ہوں کہ وہ افواج پاکستان, شہداء, یا پاسپورٹ جلائے جا رہے ہیں, یا جشن آزادی نہیں منانا, یا یوم پاکستان نہیں منانا, ان کو کیا کہنا چاہیے؟ میں تو ایک ریئیکشنری ذہنیت ہے, ایل انفارمڈ, مس گائیڈڈ. ان کو انفارم کرنے کے لیے ظاہر ہے ہمارا میڈیا جو ہے اسے بہت رسپانسبل ہونا ہوگا. یہ کمرشل جو میلان ہے یہ ختم کرنا ہوگا, ذرا سوشل سروس کی طرف بھی آنا ہوگا. پروگرامنگ بڑی زبردست ہونی چاہیے, بیلنسڈ ہونی چاہیے. سوشل میڈیا پہ آپ کی پریزنس جو ہے وہ افیکٹو ہونی چاہیے, اس لیے کہ جو لوگ مس گائیڈڈ ہیں وہ ارسپانسبل سوشل میڈیا پروگرامنگ کے ذریعے کی وجہ سے ہیں, اور میجورٹی جو ہے وہ سائلنٹ ہے. ہم انفارچونیٹلی ہماری میجورٹی سائلنٹ اسپیکٹیٹرز پہ مشتمل ہے. کچھ شور و غوغا مچانے والے جو ہیں بہت تھوڑے سے, ان کا شور جو ہے وہ اتنا بلند ہے کہ لگتا ہے کہ یہ بہت بڑی میجورٹی ہے, حالانکہ وہ منسکیول لوگ ہیں, بہت ہی کم. تو اس چیز کو کاؤنٹر کرنا کوئی مشکل کام نہیں ہے. افیکٹو پروگرامنگ, چاہے وہ پی ٹی وی کی ہو, باقی چینلز کی ہو, سوشل میڈیا کو
ایز اپوز ٹو دیئر ولگیرٹی. آپ بڑے بیلنس طریقے سے اپنی پروگرامنگ پیش کریں. میرا خیال ہے کہ لوگ سمجھدار ہیں, جب ان تک بات پہنچے گی دل بھی ریفارم ٹھیک ٹھاک ہوں گے. جمال صاحب یہ بتائیے گا, آپ نے بھی نوجوانوں کی بات کی, ہمارا اثاثہ ہے وہ اور اصل وہی ہیں. ان کے میں اگر آرٹ کلچر کی طرف آ جاؤں تو وہ ٹیلنٹ ہنٹ کس طرح ممکن ہے اور کیا کیا کرنا چاہیے؟ اس کے لیے ڈیفینیٹلی آپ کو مرکز میدان سجانے ہوں گے. اس کے لیے جتنے آپ نے نام لیے, آلوک ورثہ ہے یا پی این سی ہے, اس میں کوئی اچھی اقدار والی چیزیں کرنا تو ہوں گی نا؟ جواد, میرے نزدیک یہ جو انفراسٹرکچر ہے پاکستان میں کلچرل, یہ بہت ناکافی ہے. ایک لوک ورثے سے یا پی این سی اے سے یا کراچی آرٹس کونسل سے, الحمرہ سے یہ کام نہیں ہوگا. کلچرل انفراسٹرکچر کو وسعت دینی ہوگی, یہ بہت ضروری. اب دیکھیں نا, 24 کروڑ کی آبادی ہے بلکہ زیادہ, اور اتنی بڑی آبادی کے لیے ہمارے پاس صرف 150 سنیما ہالز ہیں, جو ایک جوک ہے. اور ان 150 میں بھی 80% ایسے ہیں جن میں آپ کا عام پاکستانی گھستے ہوئے پریشان ہوتا ہے, گھس ہی نہیں سکتا ہے, اس لیے کہ ٹکٹس ان کے اتنے مہنگے ہیں کہ ایک مڈل کلاس بندہ بھی افورڈ نہیں کر سکتا. ایسے ہی ہے. تو اس 24 کروڑ کے ملک میں میرا تو یہ خیال ہے کہ کم از کم 4000 سنیما ہاؤسز ہونے چاہیے. اگر ہوں گے تو آپ کے سنیما کو ریوائول دینا جو ہے, اچیو کرنا, وہ تو کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے. اس لیے کہ 4000 ایگزیبیشن پلیسز جب ڈیمانڈ کریں گے کانٹینٹ, تو بے شمار لوگ کانٹینٹ بنانا شروع کریں گے. اور ہر ایک فلم جو ہے, ایک چھوٹی سی چھوٹی فلم کم از کم 100 لوگوں کو امپلائمنٹ دیتی ہے. بالکل ایسے آپ اندازہ لگائیں کہ ماضی میں کوئی بعض اوقات 150 فلمیں بھی بنی ہیں پاکستان میں. بالکل بنی ہے. تو اب تو اور بھی زیادہ بن سکتی ہیں. اگر اتنے سنیماز ہوں تو 200 بھی بن سکتے. 200 فلمیں جب بن رہی ہوں, کچھ بہت بڑی ہوں گی, کچھ چھوٹی ہوں گی, تو آرام سے وہ لاکھوں کی تعداد میں نہ صرف یہ کہ امپلائمنٹ کریٹ کرے گی, بلکہ جب آپ سنیما میں ایک فلم دکھاتے ہیں, اس فلم کا مقصد کچھ اور ہوتا ہے. فلم جو ہے وہ بہت ہی ایکسیسیبل تفریح ہے اور بہت ہی افیکٹو ہے. فلم کے ذریعے آپ لوگوں کو ایجوکیٹ کر سکتے ہیں, موٹیویٹ کر سکتے ہیں, رجحان اچھے رجحانات کی طرف لا سکتے ہیں. اور موسٹ آف آل آپ اپنے قومی تشخص جو ہے اس کو بہت خوبصورتی سے بیانیہ بنا سکتے ہیں اور وہ پیش کر سکتے ہیں. اب انڈیا جو ہے, ان کی آبادی جو ہے یا پیش رفت جو ہے, ترقی جو ہے, اس میں میرا خیال ہے کہ کم از کم 50% رول ان کے سنیما کا ہے. تھرو آؤٹ دا ورلڈ انہوں نے اتنا کام کیا ہے. تو ہم میں کیا کمی ہے؟ ٹیلنٹ کی تو کوئی کمی نہیں ہے, صرف پالیسی میکنگ کی ضرورت ہے. اور بہت سیریس ہو کے آپ فیسیلیٹیٹ کریں. کوئی بھی گورنمنٹ جب آتی ہے وہ صرف فیسیلیٹیٹ کرے لوگوں کو کہ جی آپ انویسٹ کریں, ہم آپ کو اتنے عرصے کے لیے ٹیکس ریبیٹ دے دیتے ہیں اور فیسیلیٹیز دیتے ہیں. پلاٹس جو ہے امیونٹی پلاٹس ذرا سستے دے دیتے ہیں, آپ سنیماز بنائیں. 1500 سنیماز ہوا کرتے تھے, آپ کو یاد ہوگا mid 70s تک. ہم تو وہ جناب گرا کے 150 کیا, تو مشرف کے دور میں تو میرے خیال 50 بھی نہیں رہ گئے تھے. تو لاہور کا یہ حال ہوتا تھا کہ اس سڑک سے گزرنا ہی, ہم سوچ لیتے ادھر سے نہیں جانا, شو ٹوٹنے والا جی, یا لگنے والا ہے, یا ٹانگا. اور مطلب جمعے کے دن ٹکٹ لینا کتنا مشکل ہوتا تھا. اور جیسی تیسی فلمیں بنتی تھی, بعض بہت اچھی بھی ہوتی تھی. ہم نے یہ بھی دیکھا 4 شو ہوں گے, یہ بھی لکھا ہوتا تھا. بالکل. اچھا جی, مجھے آپ کی حکومت ہے, آپ حکمران ہیں, آپ مجھے ذرا یہ بتائیے گا کہ یہاں پہ ایک بچی ہے وہ رضوانہ, اس کے سر میں کیڑے پڑے ہیں زخموں میں. ایک پیر صاحب ہے, جی وہاں پہ کیا ہو رہا ہے رانی پور میں. آج میں نے دیکھا اسلام آباد کے اندر ایک 7 سالہ بچی زیادتی کر کے قتل کر دی گئی. اس پہ کیا ہونا چاہیے؟ بس میں نے 32 سالہ صحافت میں بس یہ آنی ہاتھوں سے نمٹا جائے گا, نمٹا کب جائے گا؟ اتنی انفارچونیٹ بات ہے. ہم اس سوسائٹی میں ایک چائنیز بددعا ہے, may you live in interesting times. ہم زمانوں سے انٹرسٹنگ ٹائمز میں رہ رہے ہیں, اور اس وقت یہ انٹرسٹنگ ٹائمز اتنے تکلیف دہ ہیں کہ آپ ذرا تصور کریں کہ آپ کی بیٹی ہے کوئی 15-16 سال, اور اس نے اسکول جانا ہے یا کالج جانا ہے. 6-7 سال کی بچی نہیں چھوڑ رہے. میری بات ذرا سنیں, گھر سے لے کے وہ جہاں بھی وہ جائے گی, اس پہ کس قسم کی نظریں ہوں گی, وہ کتنی انسیکیور ہوگی. کیا اس لڑکی کو
سانس لینے کا حق نہیں ہے؟ کیا اس کو ایکوالٹی کوئی ایکول اپارچونیٹیز نہیں ملنی چاہیے؟ کیا اس کو عزت نہیں ملنی چاہیے؟ ہم اتنے بیہودہ ہو گئے ہیں کہ مطلب ایک ہم نے اگر کسی کو یعنی بڑے سے بڑا لیڈر جو ہے اس نے اگر کسی کو جواب دینا ہو تو کہتا ہے میں نے چوڑیاں نہیں پہنی. دس از بینکرپسی, مورل بینکرپسی, انٹلیکچوئل بینکرپسی کہ آپ کا لیڈر یہ کہے کہ میں نے چوڑیاں نہیں پہنی, یعنی آپ عورت نہیں ہیں, آپ انفیریئر نہیں ہیں. تو جب ہمارا رویہ اس لیے میں نے کہا کہ 50% سیٹس خواتین کی ہونی چاہیے تاکہ وہ امپاورڈ ہوں. جب وہ امپاورڈ ہو تو کسی کی جرت نہیں ہوگی کہ ان کی طرف غلط نگاہ سے دیکھے. یہ تو بہت تکلیف دہ امیجز ہیں جو آپ نے رضوانہ کا بتایا یا وہ پیر صاحب نے. توبہ, it is impossible to even look at those videos. Rule of law. عدلیہ ایبسلیوٹلی آزاد اور امپارشل ہونی چاہیے. انصاف اگر ہو تو کسی کی جرت نہیں ہوگی کہ ایسی حرکتیں کرے. زیر اثر نہیں ہونی چاہیے. بالکل نہیں, بالکل نہیں, خواہ وہ بالکل نہیں, باہر ہو یا اندر ہو. جی جی ایبسلیوٹلی. آخر میں کیا ایسا پیغام دیں گے کہ میں قائد اعظم تو ہوں نہیں کہ پیغام دوں. ریکویسٹ میری یہ ہے خاص طور پہ ہمارے جو ینگسٹرز ہیں ان سے یہ کہ وہ اپنے اوپر کام کریں, ذرا اپنے آپ کو امپاور کریں, اس لیے کہ سوسائٹی تو ان کو یہ مواقع نہیں دے رہی ہے. تو خود سے پڑھیں لکھیں, لٹریچر بھی پڑھیں, پوئٹری بھی پڑھیں, مذہبی کتابیں بھی پڑھیں, سنیما دیکھیں, دنیا کو دیکھیں اور اپنا راستہ بنائیں. اپنے جب وہ امپاورڈ ہوں گے, اس قابل ہوں گے کہ وہ انفارم ڈیسیجن میکنگ کر سکے, تو پھر یہ معاشرہ ٹھیک ٹھاک ہو جائے گا. بہت شکریہ جمال شاہ صاحب, آپ کے وقت کا آنا جانا لگا رہے گا انشاءاللہ. بہت شکریہ. انشاءاللہ. ناظرین, دو چیزیں ہیں. میں 2 دن پہلے لاہور میں تھا, پنجاب ہائر ایجوکیشن کمیشن کی ایک وائس چانسلر کی ایک کانفرنس تھی. مجھے بھی موقع ملا وہاں گفتگو کرنے کا. جناب مجیب الرحمان شامی صاحب بھی میرے استاد, وہ بھی وہاں موجود تھے. تو وہاں پہ بھی یہ بات ہوئی کہ ہنر سکھائیں. ڈگری پہ ڈگری سیمیسٹر سسٹم, کبھی اسلامیہ یونیورسٹی بہاولپور کا واقعہ, کبھی کسی یونیورسٹی کے واقعات. خدارہ وہ جو تعلیم دینے کے مراکز ہیں نا, وہاں پہ جو تعلیم دے رہے ہیں ان کو بھی تعلیم یافتہ ہونا چاہیے. ذہنی طور پہ آبادی بہت بڑھ گئی ہے, لیکن ترقی کے حوالے سے اور اچھائیوں کے حوالے سے ہمیں بانجھ نہیں ہونا, ہمیں آگے بڑھنا ہے. ڈاکٹر شاہد منیر صاحب نے بہت اچھا اقدام اٹھایا کہ سب وائس چانسلرز کو اکٹھا کیا پنجاب بھر کی یونیورسٹیز کے, اور ایک ایجنڈا رکھا کہ کس طرح آگے بڑھنا ہے. میں جمال شاہ صاحب سے بھی بعد میں بات کروں گا کہ یونیورسٹیز کے ساتھ بھی ایک انٹریکشن ہونا چاہیے تاکہ آگے بڑھا جا سکے. باقی آخر میں 100 گلاں تی کو گل, قائد اعظم علیہ الرحمہ نے جب پاکستان بن گیا تو شاعر نے کہا تھا کہ اب اس میں زہر ملاؤ کہ تم مٹھاس پیو, پہاڑ کاٹ کے وہ جوئے شیر چھوڑ گیا. یہ آپ کا فیصلہ ہے, لیکن اگر آپ غلط فیصلہ کریں گے تو قانون موجود ہونا چاہیے. اپنے بچوں پہ نگاہ رکھیے, یہ اس پہ بھی نگاہ رکھیے, لیکن نیبرہڈ واچ کا کانسیپٹ باہر تو ہے, ہمیں بھی لانا ہوگا تاکہ ملک کو نقصان نہ پہنچے, بچوں کو نقصان نہ پہنچے. اور ماؤں سے میری گزارش ہے کہ وہ اصل تربیت جو ہوتی ہے اس پہ بھی توجہ دیجیے, وگرنہ ہم بہت پیچھے رہ جائیں گے. اللہ اس دھرتی ماں کو سلامت رکھے اور ہمیں آسانیاں تقسیم کرنے والا بنائے. جواد فیضی, چوتھا ستون ٹیم کو اجازت دیجیے. اللہ نگہبان.